बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अवाम नहायत गुस्से में है, परेशान है, मायूस हैं कि जहाँ एक उम्मीद थी कि शायद PDM और PTI के मुज़ाकरात हैं वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे और कोई एग्रीमेंट हो जाएगा इन तमाम क्राइसिस से निकलने का, इलेक्शन की डेट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगी और अच्छे अंदाज में आके मामला चलेंगे। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदानों ने एक दफ़ा में फिर लेट डाउन किया है, बुरी तरह लेट डाउन किया है। और ये तो फैसला कर लिया इन प्रिंसिपल, चले ठीक है कि जी इलेक्शन एक दिन होंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, सब इलेक्शन के रिज़ल्ट को मानेंगे। लेकिन जो असल इशू था जिस पे अवाम को बहुत इंतज़ार था वो ये कि इलेक्शन की डेट क्या होगी, क्या 14 मई से पहले असेंबली डिज़ोल्व होंगी, 14 मई को इलेक्शन होंगे पंजाब के, या उसके बाद अगले 1-1.5 महीने में कोई मुनासिब टाइम फ्रेम में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और नेशनल असेंबली और बलूचिस्तान और सिंध असेंबली वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सियासी फेलियर है हमारे सियासतदानों का, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का। अब देखें बात यहाँ पे पहुँच गई कि अब आगे क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि जनाब हम तो 14 मई को इन हालात में, अभी वैसे भी 10-12 दिन रह गए हैं, हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते पंजाब के, ना पैसे हैं वो 21 अरब, ना वो कोई सिक्योरिटी का प्लान है और दिन बहुत थोड़े रह गए। सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को अब उन्होंने काफ़ी ढील दी है और इस ढील का, या उन्होंने अपना एक बड़ापन, अपना एक लार्ज हार्टेडनेस, जिस अंग्रेजी में बड़ा दिल उन्होंने शो किया कि चलें दे देते हैं इनको टाइम, चंद दिन, अगर इसमें ये हालात को ठीक कर जाते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है और इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं खुश असलूबी से। लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून की बालादस्ती उनको इंश्योर करें और फिर तैयार हो जाएं। जिसे कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में इवन इफ़ द हेवंस फॉल, अगर आसमान भी गिर जाते हैं तो जनाब आपका फैसला आइन और कानून के मुताबिक आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको कितनी बुरी तरह उनकी डिफाइंस हमने देखी है पिछले चंद हफ्तों में, आइन की धज्जियां उठा देड़ी गई हैं। तो जिस तरह माजी में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस कुछ थे जिन्होंने बोल्ड फैसले किए, ये परवाह किए बगैर कि उनके रिजल्ट क्या होंगे, लेकिन सर ये कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उनको चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि अब मुश्किल फैसले करें। वो तमाम लोग, वो तमाम इदारों के हेड जिन्होंने पैसे अवेलेबल नहीं किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मैं समझता हूँ एक किस्म की अपनी बदनीयती भी शो कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जो बदनीयती है, जनाब इन सब लोगों को कटहरे में लाया जाए और जो आइन के मुताबिक, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो भी हो सकता है वो करें। क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट बैक ऑफ कर गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोरी दिखाई, तो ये याद रखें आने वाली नस्लें, मैं समझता हूँ हमें भी और सुप्रीम कोर्ट को, मोहतरम जजेस को भी, वो अच्छे अल्फाज में कभी याद नहीं रखेंगे कि जब मुश्किल वक्त आया तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीछे हट गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो जुडिशल कलैप्स हो जाए या पाकिस्तान में आइनी कलैप्स हो जाए और जो करने वाले लोग हैं जो उसके ज़िम्मेदार हों वो जनाब बच बचा के, दन दना के वो निकल जाएं और अवाम जो है वो पिसती रहे इस गुर्बत में, इन मसाइल में, और बिल्कुल होपलेसली जो है वो देखती रहे। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त अवाम की बहुत तवक्कुआत था सुप्रीम कोर्ट से, ख़ासकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब।
دیکھیں میں اگزامپل دیتا ہوں. ثاقب نثار صاحب تھے, انہوں نے اپنے وقت میں 3-4 کیسز کیے کنٹمپٹ آف کورٹ کے کچھ سیاستدانوں کو. ظاہری بات ہے آج ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پھر ان کے دور میں اور پاناما کا کیس, اس کے علاوہ باقی جو بڑے ہائی پروفائل کرپشن کیسز تھے ان کے فیصلے ہوئے. وہ تو نہیں پیچھے ہٹے, انہوں نے اپنا کام کیا. ٹھیک ہے آج جس کو میں کہتا ہوں وہ پھر زیر عتاب ہے, لیکن نہیں, انہوں نے اپنا کام کیا اپنے وقت میں. آصف کھوسہ صاحب, انہوں نے بھی جناب جب وہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا آرمی چیف کا, اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ آئینی ترمیم اور وہ تمام جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی وہ انہوں نے کی, لیکن ایک سسٹم کو انہوں نے ٹھیک کیا. تو یہ چیف جسٹس صاحب آپ پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے, اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز, پی ڈی ایم نے کیا حاصل کیا. پی ڈی ایم نے جناب پاکستان میں یہ جو موجودہ حالات ہیں, جس کو میں کہتا ہوں آئینی کلیپس, رول آف لا کا کلیپس, اور پھر یہ الیکشن نہ ہونے, کیونکہ ان کو تو نظر آتا صاف ہمیں کہ وہ الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ جو 10-12 دن مذاکرات چلتے رہے, اس سے پہلے 10 دن عید کی چھٹیاں, ان کو بڑا ٹائم مل گیا اور انہوں نے ٹائم گین کیا. وہ ڈریگ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے کوئی عزائم ایسے ہیں کہ اکتوبر میں بھی الیکشن کرائیں. تو شاید اب ہمیں الیکشن کو بھول جانا چاہیے. آگے کیا ہوتا ہے ہمیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے, جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے, وہ سڑکوں پر آئیں گے اور سیاسی انتشار ہوگا اور بد امنی ہوگی اور اوور آل قومی سطح پہ مایوسی ہوگی, عوام اور پریشان ہوگی, معیشت کے حالات اور خراب ہو جائیں گے. تو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں, چاہے بے شک چیف جسٹس صاحب سخت فیصلے کر بھی لیں, میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان فیصلوں کو بھی مانا نہیں جائے گا کہ جی ہم, اگر آپ نے ہمیں کنٹمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفائی کیا, ہم نہیں مانتے آپ کی بات, کرنا ہے جو آپ کر لیں. کتنے لوگوں کو آپ کریں گے؟ ایک بڑے خطرناک موڈ میں, بڑے خطرناک صورتحال میں پاکستان اس وقت داخل ہو گیا ہے اور دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے. آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھول جائیں. وہ انگریزی کی ایک فلم بنی تھی گاڈ ون دا ونڈ. میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا جو آنا تھا وہ منحوس $1.2 ارب اور جو اگریمنٹ ہونا تھا اس کو ہمیں بھول جانا چاہیے. آپ دیکھیں اس افراتفری کے دور میں ہمارے محترم شاہد خاقان عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فری آٹا اسکیم جو ابھی حکومت کا ایک بہت جس کو بہت بینڈ بجایا گیا کہ جناب زبردست پروجیکٹ ہے, چلے لوگوں کو ملا بھی آٹا, لیکن جس طرح 20 لوگوں کی اموات ہوئیں اور جن حالات میں وہ ہم سب کے سامنے ہے, وہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ 20 ارب سے زیادہ شاید اس میں چوری ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے. اور وہ تو یہ کہنے کو تیار ہے, کرنے کو تیار ہے کہ جی میں مزید, میں سے پوچھا گیا تو میں تمام بتاؤں گا کہ کہاں کا یہ چیزیں ہوئی ہیں. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. تیسری جو آج خبر آئی ہے کہ جناب بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ سری لنکا سے بھی کراس کر چکا ہے, یعنی کہ تقریباً 48% کے قریب ہے یہ مہنگائی کا جو معاملات ہیں پاکستان میں. تو عوام جائیں تو کس طرف جائیں, روئیں تو کس کے آگے روئیں. دوسری امپورٹنٹ چیز, حالات جب انسرٹن ہو جائیں, اتنی غیر یقینی صورتحال ہو جائے, تو آپ دیکھیں کہ ایف بی آر کی آج کیا خبر آئی ہے کہ ایف بی آر اپنے ریونیوز کے جو ٹارگٹ ہیں ان کے سال کے, اس سے کئی 100 ارب جو ہے ان کے شارٹ فال ہو گئے, یعنی کہ کوئی 381 ارب روپے کی بات کی جا رہی ہے. اور اگلے 2 مہینوں میں یعنی کہ مئی اور جون میں تقریباً 1,000-1,500 ارب انہوں نے اور پیسے اکٹھے کرنے. وہ کہاں سے کریں گے جب ملک میں آپ کی آٹو انڈسٹری بند ہے, ایکسپورٹس جو ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے, ایکسپورٹس ہو نہیں رہی ہیں, بزنس اس لحاظ سے نہیں ہو رہا, تو یہ ریونیو کیسے جنریٹ کریں, کیسے یہ شارٹ فال پورا کیا جائے گا. اور آج مجھے بڑے افسوس ہوا جب ہمارے محترم لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو گئی, یہ تو ریکارڈ کریٹ ہو گیا پاکستان میں کہ ایک شخص 150 کے کیسز
اور جب میں اور ہم دیکھتے ہیں یہ تمام کیسز کو، اس میں جناب غداری کے بھی ہیں، اس میں دہشت گردی کے کیسز بھی ہیں، ایک سابق پرائم منسٹر کے اوپر 150 کیسز. میں تو کہتا ہوں ہمیں یہ خبریں سنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ قومی شرم ہے ہمارے لیے، قوم کے لیے شرم ہے. ہماری عدلیہ بھی دل میں کہتی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اتنی دشمنی، اتنی سیاسی دشمنی کہ اس قسم کے کیسز کیے جا رہے ہیں. تو آگے اب وہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے، وہ جناب ان کے جو ایک لوکل لیڈر ہے، لوکل تو میں نہیں کہوں گا لیکن بہرحال نیشنل لیڈر ہے، لیکن کے پی سے تعلق ہے ہمارے مراد سعید صاحب کا، وہ ان کے اوپر جو اس قسم کے اب کیسز شروع ہو گئے. لاکھوں کے پی کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے دہشت گردی کے خلاف. دہشت گردوں نے علیحدہ جو ہے وہ اپنا ان کے کیسز جو ہے ان کی حملے جاری ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جو کچھ علاقے ہیں وہاں پہ یہ جو کچے کے جو ڈاکو ان کے خلاف پولیس کی کارروائی ہو رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل صورتحال ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں، چاہے سیاسی استحکام ہو کے حوالے سے بالکل معاملات ٹھیک نہیں. معیشت تو آپ کے سامنے ہی ہے. اور ابھی پولیس کی میں نے بات کی تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر ایک ہمارے بڑے سینئر معتبر سیاستدان، سابق چیف منسٹر 2 مرتبہ، ڈپٹی پرائم منسٹر، سابق ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے، جس طرح ان کے گھروں پہ چاہے وہ گجرات ہو چاہے لاہور میں حملہ کیا گیا پولیس نے، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پولیس والے لوگ نہیں تھے. انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں اس سے تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں اس چیز کا. تو وہ کون لوگ تھے؟ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پولیس کے لوگ نہیں تھے. ہماری پولیس اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں سین نظر آ رہے تھے، گیٹ پہ آگ لگائی جا رہی ہے، گیٹ کو بختر بند گاڑی ہے تو پولیس کی گاڑی، اسے آگے توڑا جا رہا ہے گیٹ کو، اور پھر پولیس والے اندر پتھراؤ کر رہے ہیں اور جس طرح خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے عناصر تھے جن کو پولیس کی وردی، لگتا مجھے ایسے تھا، پہنا کے ان سے یہ کام کروایا گیا. گنڈا نافسر، گلو بٹ ٹائپ لوگ، ایسے لوگ. اور یہی چند ہفتے پہلے زمان پاک میں ہوتا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ، اور دوسرے میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ یہ پچھلے 1 سال سے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح انڈیا نے اسرائیل سے وہ ٹیکنالوجی، میں اس الفاظ میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے حاصل کی، کیسے لوگوں کو پہ ظلم کرنا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، اور جس طرح اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطین میں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے، خاص کر میں پولیس کی بات کر رہا ہوں یا ان سے منسلک لوگ جو ہیں پیراملٹری فورسز کے، کہ انہوں نے کوئی اسرائیلی سے ہم نے کوئی ٹریننگ تو نہیں لے لی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں پہ مظالم کیسے کرنے ہیں. یار یہ ہم نے کیا حالت بنا دی ہے پاکستان کی. تو لہٰذا میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ یہ نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے. ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، ہماری حکومت ہوش کے ناخن لے. الیکشن نہیں کرانے نہ کرائیں بھائی، لیکن کم از کم عوام پہ اور لوگوں پہ یہ ظلم جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اگر سمجھتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے، ہمارے جو مقتدر ادارے بنائیں نیشنل گورنمنٹ تاکہ ان حالات سے تو ہمارا چھٹکارا ہو. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے قومی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس وقت لگ رہا ہے کہ تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، اتنی قربانیاں دیں، اور ہمارے شہداء، ان کے صدقے یا اللہ پاکستان کی آپ مدد کریں، پاکستان کو بچا لیں. آمین. پاکستان زندہ باد.